बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर गुज़िश्ता रोज़ लॉन्ग मार्च के मरकज़ी कंटेनर पर गोलियाँ चलाई गई, जिसके नतीजे में ज़ख्मी हुए और इसकी पुरज़ोर मजम्मत ही की जा सकती है। और ख़ास तौर पर सियासी मामलात में सियासी सूरत हाल पर इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, जो कि माजी में भी हमने देखा कि रिपोर्ट होते रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमले को एक रोज़ गुजर चुका है, लेकिन इस हमले के बारे में तहकीकात मामलात सुलझने की बजाय वक्त गुजरने के साथ साथ उलझते जा रहे हैं। आज चेयरमैन इमरान खान की साहब की जानिब से अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं, लेकिन अगर दूसरी ही जानिब देखें कि कल से ये मामला पेश आया और अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। इमरान खान पर हमला मुल्क में सियासी सूरत हाल नाजुक मोड़ पर दाखिल हो गई है और जो पहले से ही सियासी मामलात हम देख रहे हैं कि किसी तरफ नहीं लग पा रहे, उनमें मजीद वक्त गुजरने के साथ इंतशार तसादुम की सूरत हाल पैदा हो रही है। और इस सारी सूरत हाल पर हल क्या है? नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों का हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं जी, मुख्तलिफ शहरों में पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया जा रहा है। तमाम जो वर्कर्स हैं PTI के क़यादत है वो रोड्स पे मौजूद है, रोड्स को बंद किया जा रहा है, जलाओ घिराव किया जा रहा है और टायर जलाए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों से मुल्क का नुकसान हो रहा है। और जब भी ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें इस वक्त हम खड़े हैं, जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि घर के जो बड़े हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, घर के बड़े बैठने को तैयार नहीं है। कोई भी मामला हो जाए, आखिर हल टेबल टॉक है, आखिर हल बातचीत है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल क्या है? और अभी ये जो सारी सिचुएशन पैदा हो गई है, इसके बाद गवर्नमेंट की कितनी जिम्मेदारी बनती है? और ख़ास तौर पर अगर हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करते हैं और साथ ही लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, तो लॉन्ग मार्च को कितनी सिक्योरिटी फराहम की गई है? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और सिक्योरिटी की बात की जाए तो पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी लॉन्ग मार्च को सिक्योरिटी फराहम करना। उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। फिर दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि अगर पहले से खबरें मौजूद थी कि कोई इस तरह की शरारत हो सकती है, कोई खुदा न खास्ता इस तरह का मामला हो सकता है, कोई सिक्योरिटी पर क्वेश्चन मार्क है, तो पहले से उतनी बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम क्यों नहीं की गई? अब इस सारी सूरत हाल पर हालात किस तरफ जाएंगे, मामलात हल कैसे होंगे? आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवीद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, इस प्रोग्राम में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सर, अभी जो कुछ हुआ, कल से एक रोज़ हो गया, इमरान खान साहब बेहतर हैं, उनकी तबीयत, और अभी हमने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी जानिब से की गई, इल्ज़ामात, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। किस तरह से सारी सूरत हाल को, इस मामले को देख रहे हैं? कल फिर वो जो एक शख्स पकड़ा गया जिसने फायरिंग की, फौरी तौर पे उसका बयान भी सामने आ गया इतनी जल्दी, क्या इशारे हैं? बहुत शुक्रिया सिद्रा। पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज़ को इस बेसिस पे देखना है, और आप भी देखेंगे और पाकिस्तान के लोग भी देखेंगे कि ये सिर्फ इमरान खान का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के मारूजी हालात का मामला है। बिल्कुल। ये एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का मामला है, और जो पाकिस्तान में जो सियासत चल रही है उसका मामला है। और उस सियासत का आगाज़ जो आज की वजूह है, उसका आगाज़ होता है जब एक पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत को तब्दील किया जाता है, मिडवे तब्दील किया जाता है, और उसके अंदर बहुत सारी थेरीज आई हैं। अभी लेटेस्ट एक सईद आफरीदी साहब हैं जो सिक्योरिटी एंड एनर्जी एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल स्कॉलर हैं, जिनका सिक्योरिटी के इश्यूज पे बड़ा कंट्रोल है। सही। उन्होंने अपने कुछ ट्वीट्स किए हैं, अपनी राइटिंग्स डाली है, जो गूगल पे थ्रेड रीडर के वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल है। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी मेरी अमेरिकन ऑफिशियल से बातचीत हुई है, और मैं ये चीज़ें जो डाल रहा हूँ ये उनकी परमिशन से डाल रहा हूँ, उन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि मेरी उनसे। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी जो मेरी जिनसे बातचीत हुई है, उन्होंने ये कहा कि जी हमें किसी भी सूरत में पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड एक्सेप्टेबल नहीं है, और इमरान खान इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ही वाज नॉट डूइंग द, ये उनके कोट सईद आफरीदी, आप इसको जाके उसके उनके गूगल अकाउंट पर पढ़ सकती हैं। इसका मतलब ये बाकी चीज़ें छोड़ दें, इसका मतलब है कि जो कुछ हुआ उसके अंदर यहाँ पे जो रिजीम चेंज की थ्योरी है, ये जो बातें की जा रही हैं, या जिस तरह लोगों को बेचने की बात थी, उसमें ये भी कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जी इस इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अमेरिकन फंडेड एनजीओज विल कॉन्टेक्ट द अपोजिंग पॉलिटिशियंस। अब ये वहाँ से ये चीज़ शुरू होती है
یہاں تک پہنچی, صحیح, عمران خان نکلے. اب معاملہ یہاں پہ عمران خان کو تو زخمی ہو گئے, معاملہ یہاں پہ لوگ جو ہیں پاکستان کے لوگ جو اس ریلی میں شامل تھے, معاملہ ان کی سیکیورٹی کا بھی ہے. بالکل ہے, ان کی سیکیورٹی جو لوگ تھے, اب فیملیز بھی وہاں پہ آتی ہیں, بچے بھی وہاں پہ آتے ہیں, آپ اس کو ڈیبیٹ کر لیں, غلط آتے ہیں صحیح آتے ہیں, یہ بات کی بات, آتے ہیں لوگ, بالکل. فیکٹ یہ ہے کہ آج آتے ہیں, فیکٹ یہ ہے کہ عمران خان نے جتنے جلسے کیے پیسفل رہے, فیکٹ یہ ہے کہ مارچ لبرٹی سے چلا اور گجرانوالہ وزیر آباد تک پہنچا. اب جب وزیر آباد تک یہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ ایک لیڈر ہیں جن کے سوشل میڈیا پہ چیزیں اویلیبل ہیں اور ان کا تعلق باگڑی ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب عمران خان کے مارچ کو ہر حال پہ روکیں گے, چاہے ہماری قیادت ہمیں کہے, جو ہمیں کرنا پڑا وہ کریں گے. اب یہ کچھ اس کے بعد فیصل واڈا آ کے پریس کانفرنس کہتا ہے کہ جی ہوگا. اب یہ تمام چیزیں جو بیک گراؤنڈ میں, اس کے اوپر بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے, لیکن میں بریفلی آپ کو کچھ چیزیں بتا. اب وہاں پہ فائر ہو جاتا ہے. اس وقت آپ یقین کیجئے جتنی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ اس چیز پہ ہو ہی نہیں جدھر سے فائر ہوا ہے. وہ انہوں نے ایک نوید لڑکے کو پکڑا ہوا ہے جو پسٹل سے فائر کر رہا ہے. دیکھیے پسٹل, آٹومیٹک پسٹل صرف گلاک فائر کرتا ہے. گلاک کے اندر 9 ملی میٹر کے ایک ایکسٹینڈڈ وہ میگزین ہوتی ہے جس میں 17 راؤنڈ 9 ملی میٹر کے چلے جاتے ہیں. جو نارمل پسٹل کا راؤنڈ ہے وہ تو جو وہاں پہ وہ چاروں طرف جو وہ شیٹ لگی ہوئی تھی نا, اس کو پینیٹریٹ ہی نہیں کر سکتا. کنٹینر کی شیٹ کی بات کریں جی, اس کو وہ پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس پستول کا اینگل جو ہے وہ 90 اس طرح اسٹریٹ ہے اور اس کو ایک لڑکا پیچھے سے مار رہا ہے. اس نے پکڑا ایک لڑکے نے. اور سب سے مشکل فائر, میں ایز اے ملٹری مین کہہ رہا ہوں, سب سے مشکل فائر جو ہوتا ہے وہ پسٹل کا ہوتا ہے. جو آٹومیٹکس ہوتے ہیں نا ان کو تو آپ ایم کرتے ہیں, ٹر دباتے ہیں, وہ وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے 2 فائر, اور اس سے صرف 2 فائر ہوئے ہیں. اب عمران خان کو بھی گولی دی, فیصل جائے, تو اس کی وجہ جو انویسٹی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو پکڑ لیا, پھر ویڈیو ایک دم آ گئی. پھر جب وہ ویڈیو آتی ہے اس میں جو بس کویسچنز کر رہا ہے, وہ ایک لفظ یوز کرتا ہے جی سر. اب وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ بہت سارے ایسے سوالات ہیں. اب جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس بندے کو پکڑ لیا, 20,000 کا پسٹل لیا, آپ یہ دیکھیے کہ جو فائر عمران خان جس فائر سے مجھے لگتا ہے اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ یہ پسٹل کا فائر نہیں تھا. نوید صاحب, یہی پوائنٹ جو ہے وہ کل سے انڈر ڈسکشن ہے کہ معاملات کو اسی طرح سے سلجھایا جا رہا ہے جیسے سلجھایا جانا چاہیے, تحقیقات اسی طرح سے ہو رہی ہیں, کیونکہ کل سے ہم نے دیکھا کہ ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا, اور جس جگہ پر یہ تمام وقوع پیش آیا وہاں پر ابھی تک جتنے بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں, قانون تو یہ کہتا ہے سب سے پہلے ان کا میڈیکل ہو, وہاں پر پراپر چیزوں کو چیک کیا جائے, لیکن اس کیس میں ایسا بھی کچھ نظر نہیں آیا. جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ایک تو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کیونکہ سیاست میں تشدد کا تو اور تمام اپوننٹس نے اس کی مذمت کی ہے, کسی نے اس پہ کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا, تمام نے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ اس طرح کا کیس ہے کہ اس کو بڑا ڈسپیشنیٹلی دیکھنا پڑے گا. اگر ہم پارٹیزن ہو کے یا جذباتی ہو کے دیکھیں گے تو کئی چیزوں کو ہم مان لیں گے. دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت انفارمیشن آ رہی ہے جو غلط ہے, ٹھیک ہے, کلپس ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں, تو ان کو جوڑ کے ہم اپنے جو ذہن میں ہماری جو بلائنڈلی ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے سوشل میڈیا کو, تو آپ کو ایک پورا جگسا پزل بنانا پڑے گا. صرف میں تھوڑی سی اس پہ ہی پسٹل پہ ہی میں بات کر دوں, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا گلاک نہیں, پاکستان میں جو درہ میڈ ہیں ان کے پاس یہ آٹومیٹک ہے, ایک برسٹ میں چلنے والی ہے, اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کہ گلاک ہی اس کو کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے, آپ دیکھیے کہ جتنی چیزیں اویلیبل ہوئی ہیں انفارمیشن ابھی تک, جو لوگ جس کو انہوں نے محمد نوید وال محمد بشیر جس نے آ کے اپنا بیان بھی دیا ہے, جس کو مین ملزم کہا جا رہا ہے, اس کا جو بیان ہے اس کو جو پکڑنے والا شخص ہے اس نے اس کی تصدیق کی یہی شخص ہے. ایک اور بندے کے متعلق آیا کہ اس کو پکڑا تھا, لمبے بال تھے, اس کو وہ کہاں گیا, اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا تو غلطی سے پکڑا گیا, اس کو چھوڑ دیا گیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحقیقات ہونے دینی چاہیے. ایف آئی آر ان کو اگر رجسٹر نہیں کی تو اس کا نقصان ہوگا کیس کو کورٹ آف لاء میں جا کے. اب جتنا ڈیلے کریں گے آپ ایف آئی آر میں اتنا ہی نقصان ہوگا, کیس کمزور ہوگا. اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی نام ڈلوانا چاہ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایف آئی آر میں آپ نام ڈال دیں یا نام ڈال دیں, تفتیشی نے 0 سے اسکریچ سے آغاز کرنا ہے. غلط نام ڈالیں گے بے گناہ ہو جائے گا, ٹھیک نام ہو گئے ان سے پوچھ کے وہ آگے چل پڑے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ یا پولیٹیکل جو ہے وہ اینگل سے نہیں چلنا چاہیے, اس کا ان کو نقصان ہو رہا ہے کیس کا. اور تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ ابھی جو اس کے اوپر ریئیکشن آیا ہے, ریئیکشن جو ہے وہ تو دیکھیں ان کا رائٹ ہے کہ
ہر پارٹی کا کہ وہ اپنا پیسفل پروٹیسٹ کریں سر، لیکن اگر ہم اپنے ہی روڈز کا، اپنی چیزوں کا، اپنی سرکاری املاک کا اپنے لوگوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کے کر رہے ہیں تو وہ بھی تو سب ہم ہی ہیں نا. نہیں، وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہاں پہ گورنمنٹ اپنی ہے، انہوں نے خود روکنا ہے پولیس نے. اور تیسری بات جو آپ نے پولیس کے متعلق بتائی، میرا خیال ہے کہ VVIP سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی تھی، جو میری اطلاع ہے. وہاں پہ جیمر سے لے کے کیولکیڈ وہی تھا جو پرائم منسٹر کے لیے ہوتا ہے. صحیح. اور ہر صبح جب وہ نکلتے تھے تو SP آف دا ایریا اینڈ SP سیکیورٹی وہاں پہ موجود ہوتے تھے، جو تمام لیڈ فورس سے لے کے باقیوں کو چیک کر کے بھجواتے تھے. لیکن یہ اتنا پرولونگ کام ہے، بریگیڈیئر صاحب وڈ بیئر می آؤٹ، کہ گارڈ ڈیوٹی کتنی ہوتی ہے، 2 to 4 آور سے زیادہ کریں تو وہ اس پہ وہ توجہ نہیں دے سکتا. یہاں پہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. ایون جو پولیس لیڈرشپ ہے وہ بھی میرا خیال ہے فٹیگڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے آفٹر 3, 4, 5 days آف کنسسٹنٹ. اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. یہ لمیٹیشنز تھیں اور ہیں. ٹھیک، نوید صاحب یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. سہیل کیسر صاحب، نمائندہ لاہور نیوز، ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا لانگ مارچ کو آگے چلایا جائے گا، روک دیا جائے گا، احتجاج ختم ہو گیا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے ان کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے؟ دیکھیں، لانگ مارچ روکنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کے بارے میں تحریک انصاف قیادت ہے، اس کی طرف سے بھی واضح طور پر بتایا جا چکا ہے کہ حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہوں، لانگ مارچ جو ہے وہ جاری رہے گا. ٹھیک. اس میں اس ناخوشگوار واقعے کے بعد کچھ تعطل ضرور آیا ہے، لیکن جس طرح کے عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، تو اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی رکنے والے ہیں، بلکہ اس بات کے واضح امکانات دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد تک ضرور پہنچیں گے یا پہنچنے کی کوشش کریں گے. آگے جو روکنے والی ایجنسیز ہیں ان کا جو بھی لاحہ عمل ہوگا وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن یہ بہرحال اسلام آباد پہنچنے کی کوشش ضرور کریں گے. اور اب اس میں جو چیز ایک اور عنصر جو شامل ہو گیا ہے کہ پہلے متضاد آراء سامنے آ رہی تھی لانگ مارچ کے شرکاء کے حوالے سے. جو لانگ مارچ کے حامی تھے وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ بہت بڑا مجمع ساتھ میں چل رہا ہے، اور جو مخالفین تھے وہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کوئی زیادہ نہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ لانگ مارچ جو ہے بس ایسے ہی ایک نام کا لانگ مارچ ہے، اس میں کوئی واضح اسٹرینتھ نہیں ہے شرکاء کی. لیکن اب ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جب یہ مارچ دوبارہ اس کا آغاز کیا جائے گا تو اب کے ممکنہ طور پر اس میں شرکاء کی تعداد پہلے سے زیادہ ہو سکتی ہے. صحیح. اگرچہ تحریک انصاف کی وہ توقعات تو پوری نہیں ہوئی کہ جو جیسے انہوں نے آج احتجاج کی کال دی تھی، تو شاید ان کا خیال تھا کہ اس واقعے کے بعد آج جو احتجاج کی کال دی جا رہی ہے تو مختلف شہروں میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوگا. اگر میں لاہور کی بات کروں تو کم از کم لاہور میں تو ایسی صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی. شاہراہ قائد اعظم پر، مال روڈ پر، گورنر ہاؤس کے سامنے ضرور پروٹیسٹ کیا گیا تھا اور میں خود بھی وہاں پر گیا تھا، لیکن وہ کوئی قابل ذکر تعداد نہیں تھی وہاں پر جو وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے تھے. اسی طرح اسلام آباد، کراچی اور کچھ دیگر شہروں میں بھی احتجاج دیکھنے میں آیا، لیکن اس میں وہ ایک دباؤ، ایسا ایک احتجاج کہ جو حکومت پر دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو سکے، ایسی صورتحال دکھائی نہیں دی. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب لانگ مارچ دوبارہ شروع ہوگا تو اس کے شرکاء کی تعداد میں پہلے کی نسبت کمی آ جائے گی، بلکہ میرا خیال ہے کہ پہلے کی نسبت شرکاء کی تعداد میں اضافہ ہوگا، کیونکہ بہرحال اس سے تحریک انصاف کو ایک اور بوسٹ ملا ہے. لانگ مارچ آپ نے کہا کہ قیادت کی جانب سے، PTI کی قیادت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ رکے گا نہیں. کچھ بتایا گیا ہے کب سے دوبارہ سے آغاز ہوگا، کب سے لانگ مارچ کو آگے چلایا جائے گا؟ کوئی لاحہ عمل، کوئی ترتیب بتائی گئی ہے؟ دیکھیں، ابھی تک اس کا کوئی واضح اعلان تو نہیں کیا گیا، لیکن obviously اب ایک اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے پریویو کرنا پڑے گا، ساری اس پالیسی کو دیکھنا پڑے گا، دوبارہ سے ریویو کرنا پڑے گا کہ اب جو نئے حالات پیدا ہوئے ہیں تو اس تناظر میں کس طرح سے، کہاں سے، کیسے لانگ مارچ شروع کیا جائے اور آگے اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے. یہ ساری چیزیں دوبارہ سے ان کو ریویو کیا جائے گا اور اس بات کی بھی کوشش کی جائے گی کہ جو اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے تو آئندہ اس طرح کا واقعہ رونما نہ ہو. لیکن اس میں ایک چیز بڑی جو واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے کہ
یہ جو تمام سیکیورٹی تھی یہ پنجاب پولیس کے ذمے تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں تحریک انصافی کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو جو واقعے کے فوراً بعد ایک بلیم گیم شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر دوسری طرف سے اس بلیم گیم اس کا جواب جو آیا، تو اس سے جو ہے نا حالات زیادہ خراب ہوئے. میرا خیال ہے کہ طرفین کی جو قیادت ہے اس کی طرف سے کوئی دانش مندی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. جیسے رات کو ہی رانا ثناء اللہ صاحب باقی وزیر داخلہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس ہوئی، تو اس میں جو رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے جو لہجہ اختیار کیا گیا اور پھر جس طرح تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، تو اس سے ہی کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو رہا تھا کہ ان باتوں کا اب جواب ضرور آئے گا، اور پھر جواب آیا بھی دوسری طرف سے. تو اس کے باعث جو سیاسی فضا ہے وہ مزید سمجھیں کہ گرد آلود ہو گئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سہیل قیصر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. غضنفر صاحب، سیاسی صورتحال، پہلے ہی ہم عدم استحکام کی بات کریں، پولیٹیکل عدم استحکام تو سمجھے معاشی عدم استحکام ملک کے لیے خطرناک صورتحال. ابھی جو کل ہوا وہ قابل مذمت ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کسی بھی لیڈر کے ساتھ ہو وہ قابل مذمت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پوری دنیا میں پاکستان کی ریپیوٹ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد تحقیقاتی اداروں کو موقع ملنا چاہیے، جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، ان کو موقع ملنا چاہیے کہ کیس کی تحقیق کی جائے، تمام چیزوں کو سامنے لایا جائے. یا پھر جس کو موقع ملا وہی پرانی روش ہے، اس پہ الزام، ان کی جانب سے ان پہ الزام، اور تمام پارٹیز یہی کر رہی ہیں. اصل میں دو چیزیں، ایک تو آپ نے کیا وہ تو پولیٹیکلی لوگ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. آپ جب کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہیں، جیسے کل کے فائرنگ انسیڈنٹ کا تجزیہ کریں گے، تو آپ کو سوشل میڈیا پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا، آپ کو یہ دیکھنا ایفیکٹ کیا ہو. ایفیکٹ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی ٹانگ میں گولی لگی، فیصل جاوید کی ادھر لگی ہے، احمد چٹا کے گولی لگی ہے. اب جیسے میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر پولیس ہی یہ کہہ رہی ہے کہ 20,000 نوید اور ساجد نے دیے، تو 20,000 میں آٹومیٹک پسٹل نہیں آتا، 20,000 میں درے کا بھی سنگل شاٹ پسٹل آتا ہے. صحیح. گلاک تو خیر 4 لاکھ کا آتا ہے، لیکن ابھی اس میں بھی ابہام ہے کہ 2-3 سائٹ سے فائرنگ کی. میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں نا، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کا ایکسپیرینس، میرا کوئی سوشل میڈیا کی ویڈیو سے تعلق نہیں. صحیح. لیکن میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کنٹینر کا سائز دیکھا ہے، اس پہ لوگوں کے کھڑے ہونے کی ہائٹ دیکھی ہے. اب اس ہائٹ پہ جب آپ پسٹل سے فائر کریں گے وہ افیکٹو نہیں ہوگا. اور ایز اے ملٹری مین کہتا ہوں دی موسٹ ڈیفیکلٹ ویپن ٹو فائر از پسٹل. So pistol is not involved. There is some other weapons involved. اب وہ تحقیقاتی ادارے ان تک پہنچنا چاہیے ان کو. اور دوسرا یہ ہے کہ جس لیول پہ وہ کنٹینر آیا ہوا تھا تو اس کے اپوزٹ کوئی ایسی بلڈنگ ہوگی جس کے اوپر سے نیچے فائر ہوا تب وہ ٹانگ میں لگا. اگر وہ اسٹریٹ فائر ہوتا تو سینے پہ لگتا نا یا کندھے. یہ تو عام آبزرویشن کی چیز ہے، اس میں کوئی آپ کو سوشل میڈیا پہ ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ٹیکنیکلٹی ہے جس کو آپ نے ایک تو یہ ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ جو ایک چیز کی جو آپ نے کہا، میں بھی اسی چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ انڈیویجولز کو اسرٹین کرنے کی بجائے کہ اس نے کیا اس نے کیا، اس کو ایک تھرو دی پروسیس آف انویسٹیگیشن چیز کو جانا. لیکن انویسٹیگیشن صحیح لائنوں پہ چلنی چاہیے. بے نظیر شہید ہوئی تھی، ان کا آپ کو پتہ چل گیا آج کل کون وہ کس نے مارا تھا؟ کیوں نہیں پتہ چلا؟ اس لیے نہیں پتہ چلا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جو ٹیم آئی تھی اس کو جب آپ نے ٹرمز آف ریفرنسز دیے تھے اس میں یہ لکھا ہی نہیں تھا کہ یہ پتہ کرو کہ مارا کس نے، اس میں آپ نے کوئی اور چیزیں لکھ کے دے. تو کہنے کا میرا مطلب جو یہاں یہ ہے، بلیم گیم مطلب نہیں ہے. پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا سیکیورٹی ایکسٹینڈڈ ہو جائے، واقعی سیکیورٹی ایکسٹینڈڈ ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیے سیکیورٹی تبدیل بھی تو ہوتی رہتی ہے نا. جب آپ گجرانوالہ پہنچتے ہیں گجرانوالہ کی پولیس آتی ہے، جب آپ وزیر آباد پہنچیں گے وزیر آباد کی پولیس آئے گی. تو آپ نے دیکھا کہ وہ کب وزیر آباد انٹر ہوا تھا، وزیر آباد کی پولیس نے کس وقت ٹیک اوور کیا تھا. اور جب آپ کنٹینر پہ چڑھ جاتے ہیں تو وہاں اس کے اوپر پولیس کی سیکیورٹی نہیں ہوتی، وہ عمران خان کی اپنی سیکیورٹی. بریک پہ جانا ہے سر، واپس آتے ہیں، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے کہ ماضی میں بھی کئی ایسے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں لیکن آج تک معاملات کسی طرف لگے نہیں ہیں، اور اس طرح کے واقعات ہونا واقعی پوری قوم کے لیے باعث شرم بھی ہے اور باعث افسوس بھی ہے. واپس آنے ہیں شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے اور کل کے افسوسناک واقعے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر چلا جائے گا. نوید صاحب، سر حل
اس ساری صورتحال کا گورنمنٹ پہ تھوڑی زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دور اقتدار میں ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس میں حل کی طرف بڑھنا تو بہت ضروری ہے اور وہ ایک ہی طریقہ کار ہے کہ مذاکرات اور بات چیت، لیکن میرا خیال ہے کہ بات چیت اور مذاکرات کے دروازے کافی عرصے سے بند ہیں اور اس میں بڑا رول جو ہے وہ عمران خان کا اپنا بھی ہے، جو صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ چل رہے ہیں کہ آپ الیکشن جلد کروا دیں. الیکشن اناؤنس نہیں، اناؤنس تو کر چکے کہ ہم نے اکتوبر 2023 میں کرائیں گے، جلد الیکشن کرائیں. اس کے علاوہ میں کسی اور چیز پہ بات نہیں کرنا چاہتا. جو میرے علم میں ہے کہ کچھ تھوڑا سا انڈائریکٹلی بیک چینل گفتگو ہوئی لیکن ایک دوسرے پہ بد اعتمادی کا اظہار کیا اور بات آگے نہیں بڑھی. تو میرا تو خیال ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں اور مذاکرات کریں، بات چیت کریں، گیو اینڈ ٹیک ہو اور بات آگے چل پڑے. میرے نزدیک الیکشن کو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ تمام پاکستان کو انتشار میں وہاں پہ پھیلا دیں. اور آپ یہ کر سکتے ہیں 2 ماہ پہلے کر لیں، 3 ماہ پہلے کر لیں، لیکن آپ یہ دیکھیے پہلے آپ معیشت کی حالت دیکھیے. اگر آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے آئیں گے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس تو ایک تو کوئی مانتا بھی نہیں، باہر کے جو ادارے ہیں جو پیسے آپ کو دیتے ہیں، کیا وہ ہینڈل کر لیں گے اس کو؟ اس کے بعد اگر یہ کام اور خراب ہو جائے اور الیکشن ہو، اس میں مزید انتشار پھیل جائے، اگر یہ اس وقت کہہ دیں کہ نہیں مجھے تو 2/3 چاہیے تھا اور مجھے تو ملے ہی کم ہے، اور پھر ایک اور آغاز ہو جائے، اس بات کا کیا کون گارنٹر ہے اس بات کا؟ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بات چیت کرتے رہیں، کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں، گو بائی دا بک، اور میرا خیال ہے کہ ایک اچھا سلوشن نکل آئے گا. نوید صاحب، ماضی میں بھی جو کل کا واقعہ ہوا، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے. جی آج تک کوئی معاملہ اگر آپ کو یاد پڑتا ہے تو میں چاہوں گی ضرور بتائیے کہ جو حل تک پہنچا ہو، پایا تکمیل تک پہنچا ہو، پتہ لگا ہو کہ کس نے کیا، کیسے کیا ہو، کیسے ہو گیا. دیکھیے یہی بات میں کر رہا ہوں کہ اس جو قصہ کل ہوا ہے اس کے 2 پہلو ہیں، ایک تکنیکی پہلو ہے، ایک اس کا پولیٹیکل پہلو ہے. تو دونوں آپس میں جب ہم گڑبڑ کرتے ہیں تو سلوشن، وہ خود بھی گڑبڑ کر رہے ہیں، جو اس کا شکار ہے وہ خود بھی اس پہ گڑبڑ کر رہے ہیں اور باقی بھی یہی کر رہے ہیں. الگ بات کرنی چاہیے کہ اس کی کیسے انویسٹیگیشن ہوگی. اب میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ابھی یہ جو پلان بنا ہوتا ہے، پولیس پلان ہوتا ہے کہ اگر وی وی آئی پی سیکورٹی ہو تو جو نیئرسٹ ہاسپٹل ہے دیٹ از آن دا ہائی الرٹ. تو اسٹیٹ وے لے گئے آپ شوکت خانم میں. چلیں ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں اگرچہ وہاں پہ ایمرجنسی کا انتظام نہیں ہوتا، وہ کینسر ہاسپٹل ہے، چلیں وہاں پہ آپ سمجھیں کہ حالت خراب نہیں ہے، وہاں بہتر ملے گا، سیکورٹی ملے گی، چلے گئے. اب آپ آگے دیکھیے کیا ہوگا کہ وہاں پہ جو ان کی جو رپورٹ ہے، میڈیکل لیگل رپورٹ ہے، وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے کورٹ آف لا میں. قانون تو گورنمنٹ ہسپتال کی مانتا ہے نا. ایسا کیس پہلے ہو چکا جو کہ آپ نے پوچھا، تو جو مرزا بھٹو مرڈر کیس تھا اس میں ضیاء الدین ہاسپٹل میں لے گئے تھے، اور بعد میں کورٹ میں بھگتنا پڑا تمام رپورٹس کے باوجود کہ میڈیکل لیگل جو ہے آتھرائزڈ میڈیکل آفیسر کا گورنمنٹ ہاسپٹل سے وہ کدھر ہے. تو ان چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جب خیال نہیں کیا جا رہا تو میرا خیال ہے زیادہ ایمفیسس جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ ہے کہ کیسے اس پہ گین کر لیا جائے. دوسرے کوشش کر رہے ہیں کیسے اس کو روکا جائے، تو اس میں یہ سفر کر رہا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں آپ، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ 2 گھنٹے بعد ہی ان کا سپوکس پرسن آ کے صورتحال بیان کرتے. جے آئی ٹی بن گئی ہے، 24 آورس کے بعد کم از کم ایک پریلیمنری رپورٹ دے دینی چاہیے تھی کہ یہ ہوا تھا، یہ ہم اقدامات لے رہے ہیں، فردر میئرز یہ ہوں گے. لیکن وہ نہیں. اس سے ایک تاثر کیا ملتا ہے کہ آرگنائزڈ نہیں ہے. اور دیکھیں یہ جو روپ اور ڈوپ کھیل رہے ہیں، اس کا نقصان ہوگا، سب کو نقصان ہوگا، اداروں کا نقصان ہوگا، پولیٹیشینز کا اور سیاست کا اور سسٹم کا نقصان ہوگا. دے شوڈ بی فورتھ کمنگ. ابھی جو ہوا ہے اس کے اوپر آ کے فوری طور پہ پولیس کے مجھے سمجھ آتی ہے کہ کیوں نہیں سامنے آ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوئی. بالکل ایسا ہی. اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسی بات کر دیں. کی جا رہی ہے کہ وزیر آباد کے تھانے میں جو ہے وہ رجسٹر کرائی جائے، درخواست دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. درخواست کی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ وزیر آباد میں نہیں بھی کرانا چاہتے تو سی ٹی ڈی کے پاس پاور ہے، سی ٹی ڈی کے بھی پولیس اسٹیشنز ہیں. اگر ٹیررزم کا کیس ہے تو وہاں پہ بھی آپ پرچہ درج کر سکتے ہیں، اور میرے اطلاع یہی ہے کہ ان کی طرف زیادہ ہے کہ وہاں پہ لے جایا جائے تو ٹھیک ہے، اور جے آئی ٹی کے حوالے کیا جائے. وہ فوری طور پہ اس کی کم از کم انیشل تو دیکھیں بدہ پکڑا ہوا ہے، باقی خدشات اور اپنے جو ہے وہ آبزرویشن کا، جو آبزرویشن بریگیڈیئر صاحب کی بالکل درست ہے کہ 15-20 فیٹ ہائی جو ایک کنٹینر ہے اس کے اوپر پسٹل فائر نیچے سے جانا ابھی تک، لیکن یہ نہیں پتا. اب دیکھیے 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے، بالکل
बुलेट्स को निकाल के आपने फोरेंसिक एनालिसिस के लिए नहीं भेजा कि क्या उसी हथियार से फायर हुई हैं, क्या एक किस्म के हथियार से ही सारे फायर सबको लगे हैं। जैसे मुझे जो देखने से लग रहा था, आप देखिए जो क्लशनकोफ की गोली है 7.62 एक बड़ा हथियार है, जब वो एंटर होके जब बाहर निकलती है एग्जिट से तो पूरा फाड़ते हुए निकल जाती है। इस तरह के वुंड मुझे नजर नहीं आए, लेकिन बहरहाल उसका तरीका ये है कि आप फोरेंसिक एनालिसिस कराएं तो विद इन 2 आवर्स आप कहीं ना कहीं करीब पहुंच जाएंगे कि असल में हुआ क्या है। बिल्कुल गजनफर साहब, जो नवीद साहब ने पॉइंट्स दिए हैं तकरीबन वही जिस पे हम पहले भी बात कर रहे थे कि आप सरकारी अस्पताल में नहीं गए, और ये जितनी भी चीजें हैं जिनकी बात हो रही है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस के लिए, अगर कानूनी पहलुओं से बात की जाए तो उनके केस को कमजोर करेगी आने वाले वक्त में। इब्तदाई तहकीकाती कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई बयान नहीं आया कि हुआ क्या, कैसे हुआ, अभी तक कुछ सामने नहीं आया। देखिए बात यह है कि बात तो डॉक्टर साहब की बिल्कुल ठीक है, साहब की, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रिपोर्ट एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन ये जो फीमर का और टेबुला का जो एक्सरे होता है ना, आपको पता है जब किसी का डीएनए टेस्ट किया जाता है तो वहाँ कहाँ से किया जाता है, वो इन्हीं हड्डियों से, इसी जगह से हड्डी ले, तो आप उस एक्सरे को जो रिपोर्ट है उसको आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इमरान खान को बाद में भी ले जाके वेरीफाई करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बदलती नहीं है, जितने डीएनए टेस्ट होंगे वो इस जगह से होंगे, तो वो खैर वो तो उनकी अपना स्ट्रेटेजी है, क्या करेंगे हम तो उसमें हमें तो पता नहीं है, वो बाद में लेकिन बहरहाल ये है कि मैं एक चीज मेरे जहन में जरूर आती है कि अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले भी जाते तो ये ना समझिएगा कि इसका कोई, मुझे नहीं लगा, आई एम सॉरी टू से दैट, क्योंकि इससे पहले आपने कहा ना कोई केस हल हुआ है, एक लियाकत अली खान शहीद हुए थे, उनका कातिल पकड़ा गया, कब पकड़ा गया उसका कब पता चला, मार तो उसको वहीं दिया गया था, लेकिन उस साजिश का कब पता चला, जब अमेरिकन ने अपने डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई किए तो उसके अंदर पता चला कि जी लियाकत अली खान को अमेरिका ने कहा था कि ईरान से हमारी तेल की डील कराओ, उन्होंने कहा मैं तो नहीं इस्तेमाल करता ब्लैकमेल होने के लिए, फिर पाकिस्तान से कोई असैसिन नहीं मिला तो अफगानिस्तान से हायर किया गया। आजकल तो पाकिस्तान से आपने देख ही लिया अभी जो कुछ सामने आया है, जो कुछ हो रहा है, और ये जितनी बेल्ट है वजीराबाद से ऊपर जब आप कश्मीर तक जाते हैं, ये सारी बेल्ट जो है ना, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आपको क्रिमिनल मिलेंगे, यहाँ पे बड़े बड़े डेरे हैं जहाँ लोग बैठे होते हैं, क्योंकि उधर एक ही की पुलिस आती है वो कश्मीर में आ जाते हैं, कश्मीर पंजाब की पुलिस जाती है वो कश्मीर में चले जाते हैं, ये बेल्ट ऐसी है, ये अपना वजीराबाद से नीचे आपको कराली जाए, कोटला जाए, भिम्बर जाए, ये जितनी बेल्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि ये पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन ठीक है, लेकिन उसके अंदर हाई हैंडेडनेस और इस तरह खून का कन्वर्शन होना, अब देखिए ना, आप पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल बायसेस देखिए। एक साहब ने एक वीडियो लोड किया, उनकी गंदी या गलीज सोच ही कहूंगा मैं, वो कह रहे हैं जी वहां से खून की थैलियां मिली, अगर आपने देखी हो कंटेनर के ऊपर। अब इस शख्स की सोच को आप क्या कहेंगे? गजनफर साहब, सर मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं तो मैंने सोशल मीडिया पे जरूर बात करनी है, मैंने अपने लोगों के रवैयों पे जरूर बात करनी है कि आपका पूरा राइट है, आप अपनी पसंद की सियासी जमात का साथ दें, लेकिन उस साथ में इतना आगे ना निकल जाएं कि हम लोग आपस में लड़ने झगड़ना शुरू हो जाएं। बात करते हैं सारी सूरत हाल पर, अदम बर्दाश्त पर और मौशरती रवैयों पर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात हम कर रहे हैं जी कल के अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, और साथ ही साथ एक रोज़ गुजरने के बाद क्या डेवलपमेंट हुई है, सोशल मीडिया पर क्या तूफ़ान बदतमीज़ी जारी है, लोग हमारे किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। ज़रूर रिएक्ट करें, आपकी पसंदीदा पार्टीज होती हैं, सब कुछ होता है, आपकी एफिलिएशन होती है, लेकिन उसका भी कोई तरीक़ाकार होता है। नवीद साहब, सर हमारे लोगों में अदम बर्दाश्त, गुस्सा, स्पेशली सियासत को लेकर पिछले चंद सालों से मैंने ये खुद फील किया है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कि अपनी नापसंदीदा पार्टी के ख़िलाफ़ हम कुछ भी बोल सकते हैं और अपनी पसंद की पार्टी के ख़िलाफ़ हम जो सही बात है उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। इसका पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जो लीडर्स बोल रहे हैं वो नीचे ट्रिकल डाउन होता है, और इसका व्हीकल जो है वो व्हीकल सबसे इफेक्टिव है सोशल मीडिया। देखिए मीडिया का कितना अहम रोल है, 4th पिलर ऑफ द स्टेट है, और सोशल मीडिया भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी, आप समझे कि आपके हाथ में एक इंफॉर्मेशन की पावर आ गई है, लेकिन दिस इज अ डबल एज्ड वेपन, यानी दो धारी तलवार है। जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे रही है वहाँ पे बहुत बड़ी फेक न्यूज़
مس انفارمیشن کا طوفان. ہاں جی، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، اور حتیٰ کہ گالی گلوچ اور بےعزتی اور ہیٹ مانگرنگ سب کچھ بیچ میں ہے. تو اس کے طریقے دو ہی ہوتے ہیں. دیکھیں، یا ایجوکیٹو ہوتا ہے اور پیونیٹیو ہے. آپ لوگوں کو تھوڑا ایجوکیشن تو ہونی چاہیے کہ کیسے اس پہ بیہیو کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو لاز بھی ہونے چاہیے. جو ہیٹ مانگرز ہیں اور جو اس طرح کی ریومر مانگرنگ کرتے ہیں اور جو اسٹیٹ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کے لیے لاز تو ہونے چاہیے. ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ یہ دونوں چیزیں، دونوں ایکسپیکٹ پہ پہلا زور دینے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے لوگوں سے زیادہ لیڈروں پہ ہے. جو رہنما ہیں وہ جو گفتگو کریں گے، ان کا جو طریقہ کار ہوگا، ان کے جو الفاظ ہوں گے، اس کی ایکو جو ہے وہ اس کے فالوورز کریں گے. صحیح. اور جیسے آپ صحیح فرما رہی ہیں، پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے، اور اس میں میڈیا کا جو سوشل میڈیا ہے وہ دیٹ از دا مین وہیکل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ایکشن اس پہ ہونے چاہیے. غضنفر صاحب، قانون کی بات ہو رہی ہے. قانون تو موجود ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، کوئی بھی معاملہ ہو قانون موجود. امپلیمنٹیشن پر بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اور آج بھی امپلیمنٹیشن پہ کوسچن مارک لگ رہا ہے. اصل میں دیکھیے، آرٹیکل 39 کانسٹیٹیوشن آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت تو دیتا ہے، اور اس میں آپ کو اپنے جو تھنکنگ ہے اس کو بھی ایکسپریس کرنے کا ایک اجازت ہے. لیکن ایک چیز جو میرے لیے غلط ہے وہ دوسرے کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھنا. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فیکٹس آن گراؤنڈ ہے، میں ہمیشہ آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، جو اس قسم کی جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں جو ریالٹی ہے جو گراؤنڈ پہ ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، کہ جب آپ اوپر سے غلط فقرے استعمال کریں گے تو نیچے دیکھیے نا. اب ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ جو لڑکا پکڑا گیا ہے، اس نے کہا کہ جی عمران خان گمراہ کر رہا تھا. اب آپ سوچ لیجیے گا، ایک گمراہ کا لفظ کون کون استعمال کرتے ہیں، کس نے اس لفظ کو استعمال کیا. حالانکہ وہاں پہ مطلب ہے اس لڑکے ہی سے اگر آپ کلمہ بھی پڑھائیں گے، اگر پڑھ گیا تو جو مجھے کہیے گا، یا اس سے نماز پوچھیے گا تمہیں آتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اوپر والے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ نیچے استعمال. لیکن پھر بھی ایک پڑھے لکھے آدمی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ صحیح اور غلط میں تفریق کریں. اور اگر آپ نے کسی چیز کو انالائز بھی کرنا ہے تو پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ کل کا اگر واقعہ ہے تو اس کو فیکٹس کے اندر رکھ کے، ریالٹی کے اندر رکھ کے اس کو انالائز کریں، اور اپنا جو تجزیہ ہے یا اپنا جو اوپینین ہے وہ فورتھ رائٹلی دیں. اس کے اندر کوئی وہ کہتے ہیں ورڈ منسنگ نہ کریں، لیکن وہ بھی تہذیب کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے. ہم جب تہذیب کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، پھر ہم جھوٹ پہ بھی جاتے ہیں، پھر ہم ریومر مانگرنگ کے بھی جاتے ہیں، اور پھر وہ تمام چیزیں جو آپ دیکھ رہی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ناقابل برداشت چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ایک ڈائیلاگز میں انٹر ہوں. اور دوسری بات میں ایک بات کہنا چاہوں گا. دیکھیے، الیکشن آپ نے سال بعد بھی کرانا ہے. الیکشن کے بغیر ملک میں کچھ ہو نہیں. اگر اس وقت کیونکہ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ڈیموکریسی کو بھی جب ڈیفائن کریں گے تو اٹ از بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. سو اف پیپل آر سیئنگ، اگر لوگوں کی میجورٹی یہ کہہ رہی ہے، آپ ڈیبیٹ کر لیں اس پہ کہ غلط کہہ رہے، لیکن اگر لوگوں کی میجورٹی یہ کہہ رہی تو بھئی الیکشن تو آپ نے سال بعد بھی کرانا ہے. تو اس کو اگر 2 مہینے 3 مہینے پہلے، یا چلے آپ 4 مہینے بعد کی ڈیٹ دے دیں. آپ کہہ دیں جی ہم مارچ میں نہیں، جی ہم اگست میں ڈیٹ دے دیں، یہی ڈیمانڈ ہے. تو میرا خیال تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، اور یہ تمام جو آپ کے پروٹیسٹ ہے یہ بند ہو جائیں گے. بہت شکریہ غضنفر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. نوید الہی صاحب آپ کا سر بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. سیاسی صورتحال، عدم استحکام اور انتشار تصادم کبھی بھی کسی بھی ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، اور یہ پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. آخر معاملہ بیٹھ کر ہی حل ہوگا، اور آخر جتنی بھی تمام صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے، ادارے اپنا کردار نبھائیں گے تو ہی معاملات حل کی طرف جائیں گے. مجھے آپ نے اجازت دینی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.